अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान के अंदर 13 सीट्स पर इलेक्शंस इस वक्त हो रहे हैं और वोटिंग तो मुकम्मल हो गई है। दो ऐसी हैं सीट्स, एक केपी में और एक पंजाब में, जिसमें कि पीटीआई कंटेस्ट कर रही है। एक जिसमें उमर अयूब साहब थे, अब उनकी बेगम कंटेस्ट कर रही हैं हज़ारा से, और लाहौर में हम्माद अजहर साहब के वालिद का इंतकाल हुआ और वो अब उस सीट पर कंटेस्ट किया जा रहा है, उनकी फैमिली से कोई कंटेस्ट कर रहा है। दीज आर दी ओनली 2 कंटेस्टेड सीट्स एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न। बाकी 11 जो सीट्स हैं उसमें ये कहा गया कि जी पीटीआई ने ये कहा पंजाब में ख़ास तौर पे कि आप लोग निकलें भी ना बाहर, वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि अमूमन ये होता है जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं वो चले जाते हैं किसी ना किसी पार्टी की तरफ। क्या ये जाएंगे पीटीआई की तरफ, क्या पीएमएलएन के जो अपने कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि एक इनकम्बेंसी का फ़ायदा भी होता है। ये तो एनीवे ये तो बातें आगे जाके पता चलेगा कि किसके पास कितनी सीट जाती हैं, बट ओनली 2 कंटेस्टेड सीट्स एज फार एज पीटीआई इज़ कंसर्न्ड। तो 2 मामलात हैं नाजरीन जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत अहम है। एक है जो पाकिस्तान का मिडल ईस्ट में फ़लस्तीन के इशू पर जो एक रोल है और एक जो पोजीशन ली गई है, और उस हवाले से जो अभी पास हुई यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल ने पास की रेजोल्यूशन 13 वोट्स मिले इन फेवर, बाकी एब्सटेंशंस थी, कोई उनके ख़िलाफ़ नहीं था। और रेजोल्यूशन 2803 जो पास हुई वो डोनाल्ड ट्रंप साहब अमरीकी सदर ने जो एक 20 नुकाती प्लान दिया था उस पर, उसी के हवाले से रेजोल्यूशन थी। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप, इट वाज अ विक्ट्री फॉर हिम, क्योंकि वो सपोर्ट किया गया और उसमें 8 ममालिक थे, जिसमें कि 8 इस्लामी एंड अरब कंट्रीज, जिसमें पाकिस्तान वाज वन ऑफ देम, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने जो अपना एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने उसकी बड़ी तनकीद की, काफ़ी हद तक उन्होंने कहा हमने ये बातें कही, लेकिन वो उसमें नहीं रिफ्लेक्ट की गई रेजोल्यूशन में। और जो नाक़िदीन हैं वो कहते हैं जी अगर नहीं रिफ्लेक्ट हुई तो आपने क्यों फिर इसको वोट दिया। अब क्यों वोट दिया इन हालात में, इस पर बात करने के लिए नाज़रीन द बेस्ट पर्सन सीजमैट ऑथर जर्नलिस्ट डॉक्टर मलिया लोधी साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस, हाई कमिश्नर रह चुके हैं यूके में और अमेरिका में एम्बेसडर ट्वाइस ओवर। लेट्स स्टार्ट डॉक्टर साहब, रेजोल्यूशन पर ज़रा बताइएगा आपके इस पे क्या व्यू है। देखिए, रेजोल्यूशन में काफ़ी एम्बिग्विटी है और क्लैरिटी नहीं है बहुत से कोर इश्यूज पे, तो उसकी वजह से ही बल्कि रूस और चीन ने एब्सटेन किया और उसके लिए वोट नहीं दिया। लेकिन रेजोल्यूशन को जाहिर है 13 वोट जैसे आपने भी कहा मिल गए, जिससे कि वो पास हो गई। अब ये कि जो एरियाज हैं जो कि क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, मैं समझती हूँ उनकी निशानदेही हमें करनी चाहिए। पहले तो ये कि जो गवर्निंग अरेंजमेंट बोर्ड ऑफ पीस के तहत ये सारा कुछ होगा, जिसको हेड करेगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि गाजा जो है वो अमेरिका अब चलाएगा, एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं ना, अगर ये अरेंजमेंट इसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है। और उसके जो मेम्बरान हैं बोर्ड ऑफ पीस के, वो सदर ट्रंप ही उनको चूज करेगा, नॉमिनेट करेगा, और उसमें कहते हैं कि टोनी ब्लेयर भी शामिल होगा। खैर अभी तो हमें नहीं पता कि मेम्बरान कौन से हैं, और फिर वो सुपरवाइज करेंगे एक टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमिटी को, और उसके भी जो मेंबर्स हैं हमें नहीं मालूम कि वो कौन होंगे। और लगता तो यही है कि सदर ट्रंप ही उन्हीं का इस पे हाथ होगा कि किनको वो सिलेक्ट करते हैं। तो एक तो पहलू इसका ये है कि जो अरेंजमेंट की जा रही है, और मैं अभी आऊंगी हमास पे, इसलिए कि ये हमास को नामंजूर है, और हमास की मंजूरी के बगैर ये रेजोल्यूशन जो है ये एक्सिक्यूट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हमास तो पार्टी है ना टू द होल इशू, मेन पार्टी। मैं बाद में आऊंगी नसीम। रेजोल्यूशन का जो दूसरा हिस्सा है, वैसे तो काफी पहलू हैं जिसमें मेरा ख्याल है प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत से ममालिक के खदशात हैं। पाकिस्तान ने भी अपनी रिजर्वेशंस जो है, मिसगिविंग्स जो है वो जाहिर की हैं।
سو جو دوسرا پہلو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے ہے. اس کا بھی مینڈیٹ کلیئر نہیں ہے اور اس کے بھی اسٹرکچر اور اسکوپ جو ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی. اور اس حوالے سے جو وضاحت کی ہے اس ریزولوشن میں اور 20 پوائنٹس میں وہ یہ ہے کہ اسٹیبلائزیشن فورس کی ذمہ داری ہوگی ڈی ملٹرائز کرنا اور ان گروپس کو ڈسارم کرنا جو کہ ان کے مطابق آرمڈ گروپس ہیں، جس میں کہ ظاہر ہے حماس شامل ہے. تو نسیم پھر آپ دیکھ سکتی ہیں اگر یہ اس کے مین فیچرز ہیں تو ظاہر ہے یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ حماس اس کو قبول کرے گا. اسی لیے حماس نے کافی تفصیلی اسٹیٹمنٹ دی، شائع کی، جس میں کہ انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ اس قسم کی گورننگ ارینجمنٹ جو ہے ان کو منظور نہیں ہے. اس کے علاوہ اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو اس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے اس سے تو وہ نیوٹرل پارٹی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کانفلکٹ کا حصہ بن کے آکیوپیشن جو ہے اسرائیلی آکیوپیشن اس کی طرفداری کرے گا. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے 2-3 چیزیں اور کی اور یہ بھی کہا حماس نے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حماس اپنے جو ہتھیار ہیں وہ دے دیں اور وہ ڈسارم ہو جائیں اس سے پہلے کہ جو آکیوپیشن ختم نہیں ہوتی، ٹوٹلی ختم نہیں ہوتی ہے. ہاں، اور اسرائیل وڈرا نہیں کرتا. تو اب یہ پاسبلٹی ہے کہ مذاکرات جو ہونے پڑیں گے ان کے ذریعے ان ایشوز پہ کسی نہ قسم کی اگریمنٹ ہونی پڑے گی، بیکاز اس اگریمنٹ کے بغیر نسیم یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی اور اٹ کین ناٹ گو انٹو فورس. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا، یہ بڑی تفصیل میں آپ نے بیان کر دیا جو ان کے سب سے اہم ایسپیکٹس ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ دس از دا بگ کوسچن آبویسلی کہ پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، آپ نے جیسے خود فرمایا کہ بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو کہا تھا وہ ریفلیکٹ نہیں ہوا، اور یہی پوائنٹس کے اسٹیبلائزیشن فورس، ریپرزنٹیشن آف پیلسٹینینز وغیرہ. اور الجیریا کی تو میں سن کے اور بھی حیران ہوئی، وہ تو بہت کیٹیگوریکل تھی، وہ تو ویسٹ بینک میں جو سیٹلمنٹس ہیں اور یہ یوز ویری اسٹرانگ لینگویج. تو یہ پھر کیا رہے؟ I mean you've been part of this multilateral diplomacy، بڑی قریب سے آپ نے دیکھیے. تو what is this that the Muslim and Arab countries are trying to do by this? انہوں نے ویٹو تو نہیں کیا، abstain بھی نہیں کیا. ایک چیز جو عرب کنٹریز نے ڈلوا دی اس ریزولوشن میں جو پہلے نہیں تھی، وہ اس میں کوئی تذکرہ پہلے نہیں تھا ٹو فلسطینی ریاست. جی تو ایک کمزور سی فارمولیشن انہوں نے ضرور ڈلوائی اس ریزولوشن میں، جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جی ایک کریڈیبل پاتھ وے کو ڈھونڈا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ ان کی نیگوسیشن ان عرب ممالک کی اتنی کمزور تھی کہ جو ریفرنس ڈالی بھی اس میں اتنے زیادہ کنڈیشنز ڈالے ہیں کہ اس میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی فلسطینی ریاست بن سکے گی اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشن. سو دا ریزولوشن ڈز ناٹ پرووائڈ اینی کمٹمنٹ، it does not reflect any commitment to establish a Palestinian state. اس کو بھی ظاہر ہے حماس نے اس کو بھی آبجیکٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی نسیم، میں تو کافی الجزیرہ کو فالو کرتی ہوں اس لیے کہ ان کے رپورٹرز ہیں آن دا گراؤنڈ. اٹس دی اونلی نیوز چینل which has reporters on the ground. اور ان کے مطابق جو ریاکشن ہے غازہ میں وہ تو ہے آف ریجیکشن آف دس ریزولوشن، بہت ہی نیگیٹو ویو ہے اکارڈنگ ٹو دیز رپورٹ. جی اور غازہ کے جو سٹیزنز ہیں جن کو کوٹ کیا گیا ہے، وہ تو ان کا کہنا یہ کہ باہر کے لوگ آ کے کیوں ہمارا علاقہ چلائیں، اور باہر کے لوگوں کی فورسز ہمیں نہیں چاہیے اپنے ملک میں، اپنے یعنی کہ اپنی ٹیریٹری میں. تو انہوں نے تو دیکھیں انہی چیزوں کو ریجیکٹ کیا ہے جس کو حماس نے کیا ہے. تو جیسے میں نے کہا، میرا خیال اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگلے فیز میں ان نیگوسیشنز میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے اور کس قسم کی اگریمنٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہ بھولیں کہ روزانہ اسرائیل سیز فائر وائلیٹ کر رہا ہے. جی روزانہ وہ فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے. روزانہ وہ ویسٹ بینک پہ اپنا ریپریشن اس نے جاری رکھا ہے. اور اب تو وہ جس کو یلو لائن کہتے ہیں اس کو بھی وہ کراس کر رہا ہے. جی بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے
دس از نو ویئر نیئر دا جسٹس جو کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے، کہیں دور دور سے نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ہم اس طرح سے بات کریں کہ جی جو استنبول میں کانفرنس ہوئی جہاں کہ یہ 8 ممالک جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی اور اگریمنٹ کی، اس ناٹ دا شرم الشیخ بٹ دی ارلیئر ونز، تو ان لوگوں نے وہاں بات کی، بہت سے سوال اٹھائے اور یہ کہا بھی گیا، ٹرکش میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ ادھر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے بڑی کیٹیگوریکلی کہا کہ بھئی آپ ریکنسٹرکشن پہ چل پڑے ہیں تو جب تک وہاں پیس نہیں ہوگا، سیز فائر نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں یا ون از بینگ اوور آپٹمسٹک؟ کہ آپ نے خود بھی یہ ضرور فرمایا کہ بھئی جو نیگوسیشنز ہیں اس میں سے کیا مل سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو آپ بھی ملیہ ادھر تھیں جب ہم ایک ایمبیسی میں تھے دونوں ساتھ، تو ہم نے پوچھا جی آپ کے پاس کچھ ہے، ان کے پاس ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس ٹرمپ پلان کے علاوہ. تو یہ کیا ایک لازمی انگیجمنٹ ہے جس میں سے ہم کہیں شاید کچھ نکل آئے، یا آپ کہیں گی کہ نسیم نہیں یہ نہیں، اس سے بہتر یہ طریقہ تھا؟ فرمائیے. نسیم، پرابلم یہ ہے کہ دس از دی اونلی شو آن دا روڈ، دس اونلی آپشن دیٹ از اویلیبل رائٹ ناؤ. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ عرب ملکوں نے، اور یہ جو 8 ممالک ہیں جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، ظاہر ہے ہم لوگ تو کی نیگوسیشنز میں شامل نہیں تھے، لیکن جنہوں نے نیگوشیٹ کیا ہے ظاہر ہے وہ تو بہت ہی انہوں نے ایک کمزور ریزولوشن، ون سائیڈڈ ریزولوشن میں کہوں گی، نیگوشیٹ کیا ہے. لیکن ابھی بھی میں اس کو دہراؤں گی بات کو کہ ابھی بھی چانس ایک ہے کہ آئندہ جو نیگوسیشنز ہوں گی ظاہر وہ حماس اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیانی ہوں گی نا، جس میں کہ قطر پروبلی ول پلے اے پارٹ، ایجپٹ ول پلے اے پارٹ. اب اس میں سے کیا نکلتا ہے اور حماس کے جو خدشات ہیں یا ڈیمانڈز ہیں وہ کس حد تک ریفلیکٹ ہوتے ہیں، جو کہ فلسطینی جو امنگیں ہیں یا وشز ہیں ان کو ریفلیکٹ کرتی ہیں نا. I mean, Hamas is speaking on behalf of the residents of Gaza. Hamas controls all of Gaza up till the yellow line, and Hamas کی popularity جو ہے has risen since the ceasefire. تو ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک پارٹی ہے، اور یہ توقع رکھنا کہ ان کو پہلے آپ ڈسارم کر دیں گے اور باقی چیزیں پھر ساری اتنی وہ ڈھیلی ڈھالی ہے، اتنی ویگ اور ایمبیگوس ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ وہ ہوں گی بھی کہ نہیں. دیکھیں اسرائیل کا ریکارڈ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اسرائیل has always had agreements which it has violated, gone back. Absolutely. ہاں، ہمیشہ رینیگ کیا ہے انہوں نے. اور اب بھی سیز فائر is supposed to be in place. یہ کس قسم کا سیز فائر ہے جو کہ روزانہ اسرائیلی فورسز جو ہے وہ بمبارڈمنٹ اپنی انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. اور جیسے پہلے بھی آپ نے اور میں نے دونوں نے اس بات کو کنفرم کیا اور اس کو انڈورس یعنی کہا کہ بھئی کنفرمڈ ہے یہ بات کہ روزانہ فلسطینی جو ہے آج بھی 25 شہید ہوئے ہیں. ہاں دے یو آر. سو یعنی کہ دیکھیں دس از این اپرچونٹی، شیور اٹس اے ویری نیرو اپرچونٹی، اینڈ دی اپرچونٹی ہیز بین obviously framed by the United States with Israel's interests in mind. یہ ریزولوشن جو ہے یہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے نہ کہ فلسطینیوں کو، لیکن بیکاز ابھی اور کوئی راستہ نہیں ہے. سو آئی تھنک دا چیلنج وڈ بی کہ اس پاتھ کو کس طرح سے شیپ کیا جائے اب آنورڈز، جس سے کہ فلسطینی جو رائٹس ہیں یا فلسطینی انٹرسٹ ہیں وہ بھی پروٹیکٹ ہو. ابھی آپ نے جی آخر میں ابھی آپ نے فرمایا کہ قطر کا ایک ایکٹیو رول ہوگا نیگوسیشنز میں، ایجپٹ کا ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جارڈن officials came, the king himself came, اور اب یہ کہ وٹکاف کا بھی کہا جا رہا ہے کہ آ رہے ہیں ان کے جو مین ہیں مڈل ایسٹ کے انوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے. کوائٹ اپارٹ فرام دیٹ پاکستان کا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں ٹروپس بھیجنے کا اگر سوال اٹھتا ہے، اور اٹھا ہے سوال اس کا ہمیں کوئی حتمی کہیں سے پتہ نہیں چلتا، کہا جاتا ہے کہ ہاں ڈیسائیڈڈ ہے، پھر کہا جاتا ہے نہیں ڈیسائیڈڈ ہے. I mean this is all right now guess work. لیکن یہ بات تو لازمی ہے کہ وداؤٹ
being very clear on the mandate, it would be suicidal for Pakistan to get into it. دیکھیں مینڈیٹ کے علاوہ بھی میں تو سمجھتی ہوں کہ 3 وجہ ہیں جی جس سے کہ 3 reasons why Pakistan should not be part of the stabilization force. Number 1, اس کی ذمہ داری تو کلیئرلی دے دی ہے نا اسٹیبلائزیشن فورس کی کہ آپ جا کے ڈی ملٹرائز کریں اور ڈسارم کریں. بالکل. پاکستان وائی شوڈ پاکستان بی پارٹ آف اے فورس جس کا کی ذمہ داری ہے کہ پولیس حماس ناٹ پروٹیکٹ دا پیلسٹینینز. اور اگر سوچیں آپ اس چیز کے بارے میں نسیم, کل کو ہمارے فورسز وہاں جاتے ہیں اور ایک کلیش ہوتا ہے ہمارے ٹروپس اور فلسطینیوں کے درمیان, اس کا کیا انجام ہوگا مجھے بتائیں. بالکل رائٹ. دوسری وجہ جس سے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے, اگر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں تو وی شوڈ ناٹ ٹیک اے ڈیسیژن ان فیور, وہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈپلوائے کریں گے تو اس سے کلیئر ہے اس ریزولوشن میں, ویسے بھی کلیئر ہے کہ اٹ وڈ انوالو کلوز کوآپریشن ود اسرائیل who we don't recognize. ہاں, so the question is کہ will this be a way to lure Pakistan into trap to recognize Israel. تیسری چیز میں یہ کہوں گی جس کا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا آپ نے اور میں نے, وہ یہ کہ اتنی بے یقینی کی صورتحال ہے گراؤنڈ پہ. بالکل. Israel is violating the ceasefire. Israel is continuing with its occupation of over half of Gaza. And in these circumstances, Hamas will not disarm. Of course اگر it یہ won't. اس طرح سے چلتی رہے گی تو why should Pakistan get stuck and get mired in a what I call a quagmire. بالکل بالکل. تو آئی تھنک کنکلوژن میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ انلیس ڈونلڈ ٹرمپ ڈزنٹ ریویو ہز اون سپورٹ آف اسرائیل, جو کہ ابھی نظر آتی ہے, حالانکہ اتنا کہہ سکتا ہے انسان کے 19-20 کا فرق ہے, کچھ تھوڑا سا جیسے آپ نے خود کہا کہ کریٹ کیے اسپیس, لیکن اس وقت جو اسپیس کریٹ کیے وہ تو اسرائیل کو لارجلی ایکسیپٹ آف کورس کہ جینوسائیڈ رکا ہے, لیکن فلسطینی اسٹیٹ ہوڈ اور پیس اینڈ اٹانومی اینڈ سیلف گورنمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے. اس میں اس وقت ایک چیز اور بھی میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. روزانہ آلموسٹ Israel also fires at UN peacekeepers in Lebanon. ہم کیوں بھیجیں اپنے ٹروپس وہاں؟ To be fired at by the Israelis. Absolutely. And to go and disarm Hamas. ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ڈسارم کریں ہم حماس کو. بالکل, اور بد سے بدنام برے, یعنی کہ ہم نہ لینے میں نہ دینے میں in a sense, اور اس میں جا کے unless there is total clarity اور ڈسارمنگ کا جو مینڈیٹ ہے اس کو بدل دیا جائے ایٹسیٹرا, اور گورننس کا ماڈل بھی بدلا جائے. یہ ایک اور دوسرا آخر میں یہ کہوں گی, یہ پیس کیپنگ فورس نہیں ہے, یہ پیس انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یو ول بی کاٹ ان اے شوٹنگ وار. ایبسلیوٹلی. پیس تو ڈیفائن ہی نہیں ہوا تو آپ کدھر سے انفورس کریں گے, وہ تو اٹس انجسٹس رائٹ ناؤ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار. ناظرین, بڑی کلیئرلی آپ نے سن لی جو اس وقت صورتحال ہے. ہمیں لگتا ہے, اور وہ جو کہا جا رہا ہے, جو ابھی ڈاکٹر ملیہ لودھی بھی کہتی کہ دیر از اسٹل دیٹ ریموٹ چانس کہ نیگوسیشنز میں کچھ بات آگے بڑھے فلسطینیوں کے حق میں, تو پھر آگے دیکھا جا سکتا ہے یہ بات کہاں تک جائے گی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کریں گے افغانستان کے حوالے سے. افغانستان کا جو معاملہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بارڈر از شٹ, اور کہا جا رہا ہے 12,000 سے زیادہ جو کنٹینرز ہیں دونوں سائڈز پہ ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے جب ہم بات کریں کہ افغانستان کے اندر جو ٹریڈنگ کمیونٹی ہے, ننگرہار کا جو ان کا کامرس جو ہے چیمبر ہے, وہ کافی اس وقت تذبذب کا شکار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کھولیں کسی طریقے سے. تو ہم بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی اور ٹریڈ کے حوالے سے بات آگے کیسے بڑھائی جا سکتی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں افغانستان پاکستان کے بارڈر کے حوالے سے, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے جو ٹریڈ منسٹر ہیں وہ دہلی میں آج کل وہاں جا کے انہوں نے بات کی ہے کہ ہم ٹریڈ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. افغانستان کے اندر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ بھئی جو ٹریڈ ہے پاکستان سے اس کو آپ
کم سے کم کریں اور ہم اور ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں. وی ول لیو پاکستان سائڈ, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی طرف سے بڑے مسائل ہیں اور بارڈرز بند ہیں. بارڈر ظاہر ہے بند ہے, اس لیے بند ہے کیونکہ وہاں سے اٹیک ہوا تھا پاکستان پہ, اور پاکستان نے اس سے پہلے قدم اٹھایا تھا کابل میں, اور ضرورت تھی اس کی. سیکیورٹی کا معاملہ ہے, کان بی کمپرومائزڈ. ساتھ ساتھ اس کے ٹریڈ کا معاملہ ہے, وہ بھی پاکستان کے لیے بہت نہایت اہم ہے, افغانستان کے لیے بھی بہت اہم ہے. تو کوشش کرتے ہیں بات کریں کہ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس ایشو, کیونکہ یہ تو اب کافی دیر ہو گئی ہے, کوئی 6 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں. 11-12 اکتوبر کو بارڈر بند ہوا تھا اور ابھی تک بارڈر بند ہے. تو وی لک ایٹ دی ایشو فرام بوتھ اینگلز. ہمارے ساتھ سید جواد کاظمی صاحب ہیں, گروپ لیڈر خیبر کامرس اینڈ انڈسٹری اور چیئرمین ہیں پاکستان بارڈرز ٹریڈ کاؤنسل کے. شکریہ کاظمی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, ان کا ان معاملات پر بھی بڑی گہری نظر ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. کاظمی صاحب آپ یہ بیان کر دیجئے گا ایز آف ناؤ کیا صورتحال ہے آپ کی؟ بات چیت ہوتی رہتی ہے ننگرہار کے جو ٹریڈرز ہیں, ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کو وہ کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ کافی پریشانی ان کو لاحق ہے بارڈر بند ہونے کے حوالے سے, لیکن کابل سے جو بات آتی ہے وہ تو تڑی کی بات آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پر مجھے وقت دیا, بڑی مہربانی. یہ بات اس طرح ہے کہ میری روزانہ کی بنیاد پر اپنے ٹریڈرز کے ساتھ رابطہ ہے, کیونکہ اربوں ڈالر کا مال ادھر ادھر دونوں سائڈوں پہ پائل اپ ہے, تو لہذا رابطہ وہ کرتے ہیں. چونکہ ہمسایہ ممالک ہیں ہمارے, وہ اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ الٹرنیٹ پہ جائیں. آپ دیکھ لیں, حقیقت ہے, اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اگر ہم پشاور سے اپنا کنٹینر بھیجتے ہیں تو 2 گھنٹے میں وہ جلال آباد ننگرہار صوبے میں ہوتا ہے ہمارے, اور اسی طرح تو ہم بارڈر سے اگر آگے 4 گھنٹے میں ہم چاہیے تو کابل پہنچ جاتا ہے ہمارا کنٹینر. چیز ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے افغانی بھائی یہ سوچیں گے کہ الٹرنیٹ کریں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی ان کی, 6 دن میں 7 دن لگتے ہیں چاہے باہر سے ان کی ٹریڈ کرنے میں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ہمارے بھائی بالکل الٹرنیٹ میں نہیں جا سکتے. دنیا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمی لا رہی ہے اور یہاں پر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہا ہے, تو اس سے ٹریڈ کیسے فیزیبل ہوگی؟ یہ فیزیبل ہی نہیں ہے کہ دوسری طرف سے الٹرنیٹ سوچا جائے. اسی لیے وہ بار بار رابطہ کر رہے ہیں ہم سے, بار بار رابطہ کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں ایک ملک کی امن و امان, اور اس صورت میں کہ ہماری افغان گورنمنٹ اس طرف سوچے کہ آیا ہم اس قابل رہیں گے کہ یہ بزنس چلتی رہی اور تجارت بڑھے گی؟ تجارت کبھی نہیں بڑھے گی. اس ملک کو بھی چاہیے کہ اپنی معیشت کو بحال کرے, وہاں پر امن و امان قائم و دائم رکھے. اگر کسی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو سیکیورٹی کے مسئلے کو حل رکھ سکتے ہیں, وہ اگر کسی بندے کو رکھنا بھی چاہتے ہیں, لیکن اس سے ایشورنس لے, گارنٹی کرائیں کہ بھئی وہ ان کے ملک میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک میں کسی قسم کی دہشت گردی نہیں کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر یہ ایشورنس مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹریڈ کھلے نا. ٹریڈ کھلے گی, بالکل ہوگی, اور یہ ان کے بھی فیور میں, افغانستان کے بھی فیور میں ہے کہ وہ اس چیز کو بڑھائیں اور آگے بڑھیں, اور اس طریقے سے اپنے گرد صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک جو ان کے ساتھ سرحدی امور میں وابستہ ہیں, ان کے ساتھ گزرگاہ ہیں, ان کو بھی ایشورنس ہو جائے گی کہ افغانستان کی حالات اب بہتر ہو گئی ہے, امن و امان کی سکون. کاظمی صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ آپ کو تو یہ کہہ رہے ہیں ننگرہار کے جو ٹریڈرز ہیں, تو وہ کابل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی اس پہ ان سے بات ہوتی ہے کہ جو معاملات ہے وہ ادھر سے کیا کر رہے ہیں؟ بے شک ان کو تو ہم نے یہی بتایا, اور وہ بھی اس چیز پر ایگری کر گئے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں الٹرنیٹ لینے کی بجائے ہمیں یہیں پر حالات سدھارنے چاہیے, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, سدھر جائیں گے. اب ساورنٹ حکومت آ گئی ہے, وہاں پر ایک اچھی حکومت ہے, کام کر رہی ہے. اگر جب وہ کام کر رہی ہے تو ہمیں ایشورنس کرا دے. اگر ایشورنس ہو جائے گی تو پاکستان کا وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں پولیٹیسائز کرا گیا یا کچھ کیا جائے. ٹریڈ کو ہم بھی چاہتے ہیں ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کابل سے بھی بات چیت ہو رہی. جی بریگیڈیئر صاحب فرمائیے گا, جی کیا پوزیشن ہے, واٹ از دا
security aspect right now? دیکھیں نسیم، بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم ان میں لاجسٹک سپورٹ میں، افغان ٹرانزٹ میں کوئی پرابلم نہیں کریں، اور آؤٹ آف دا وے ہم نے ہیلپ کی ہے. ہم 3 ٹریلین روپیز کا ایک سال میں لاس برداشت کرتے ہیں، جسٹ کہ ہمارے نیبرز ہیں افغان جو عوام ہیں ان سے ہمارا تعلق ہے، اور ان کو جو ٹریڈ کرتے ہیں کوئی پرابلم نہ ہو. بٹ دین دیر از اے لمٹ. ہم نے افغان طالبان رجیم سے ایک ہی بات کی ریکویسٹ کی ہوئی کہ آپ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہمارے خلاف استعمال مت ہونے دیں. یہ انہوں نے دوحہ میں بھی کمٹمنٹ کی، یہی ہم نے پوائنٹ لیا کہ دوحہ کے اندر دوبارہ جب قطر میں مذاکرات ہوئے، استنبول میں، وہاں بھی ہم نے یہ بات کی، لیکن دے ڈونٹ کم ٹو اینی ٹرمز. اور جب ہم پھر سختی کرتے ہیں تو پھر سفید جھنڈے اٹھا کے آ جاتے ہیں. ہم نے پیتکیا میں مارے ان کے 60-70 خارجی غل بہادر کے، اور ان کی پوسٹوں پہ قبضے کیے تو صرف سے جھنڈے لے کر آ گئے. نا پوائنٹ از کہ آپ کہیں تو بات کریں، آپ کو ہم فائدہ بھی دیں، ہم ہمارے کاروباری لوگ نقصان بھی اٹھائیں، آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ، اور آپ اپنی ایک بار ہر درمی پہ لگے ہوئے. تو آئی تھنک ایک مجبوری سے تنگ آ کے ہم نے ابھی یہ اپنی جو کیڈٹ کالج پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، از اٹ ایکسیپٹیبل؟ آپ کے یوتھ کے اوپر، پاکستان کے فیوچر کے بچوں کے اوپر آپ کریں تو دین وی کیپ اٹ. ایون دین ہم نے ابھی تک ریٹیلیٹ نہیں کیا کینیڈک آپریشن میں. تو آپ کو ہم نے ابھی بھی موقع دیا کہ آپ ٹھیک ہے بند کریں کراس پر، ٹی ٹی پی کو نکیل ڈالیں، آپ خارجیوں کو بند کریں، مت آنے دیں، اینڈ دیٹس اینڈ آف اٹ. وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ ایلس. ہم نے تو کوئی ڈیمانڈ مانگی نہیں ہے. سو ان کا دیکھیں، یہ اگر کرتے ہیں $3-4 بلین کا یہ ٹریڈ بزنس کرتے ہیں، افغان ٹرانزٹ کا سامان جاتا ہے واپس پاکستان آ جاتا ہے، ہمارے ٹریڈرز کو نقصان ہوتا ہے، سارے الیکٹرانک گڈ، فریج، ٹی وی، سب کچھ آتا ہے. ایون دین وی کیپ کوائٹ. لیکن ایک لمٹ ہے. ناؤ وی سے کہ ان کو یہ کریں گے تاکہ یہ واگا بارڈر سے 90% سامان لے کے جاتے تھے یہ کابل، اور 2-3 دن میں پہنچ جاتا ہے. وہ بھی ان کو ہم نے فیسلٹی دی ہوئی تھی. بٹ دا پرابلم ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، یہ دے آر تھینکلیس پیپل. ابھی آپ مجھے بتائیے کہ ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان کا بارڈر لگتا ہے، تاجکستان کے تعلقات خراب ہیں. پھر ویسٹ، نارتھ ایسٹ، ویسٹ ایسٹ میں تھوڑا سا ایک کوریڈور ہے جہاں سے چائنا سے لگتا ہے، باقی ویسٹ میں ایران ہے، ادھر ہم پاکستان ہے ایسٹ کے اندر. تو یہ کہاں جائیں گے؟ دے ہیو ٹو. کیا یہ بائی ایئر لے جا سکتے ہیں؟ اگر ایران کے تھرو لے کے جائیں گے تو پورا سامان جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، آئی تھنک آبویسلی یہ بڑی بات کلیئر ہے، جیسے آپ نے بھی کہا اور قاضی صاحب نے بھی کہا کہ ظاہر ہے وارہ کھاتا ہی ہے ان کو کہ پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ، اور ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے. آئی تھنک اٹس ناٹ اے ون سائیڈڈ تھنگ. پاکستان آلسو نیڈز دس ٹریڈ. پاکستان کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس میں افغانستان کا بڑا کرٹیکل رول ہے. لیکن آپ نے ٹھیک کہا، دیز آر ریئل ایشوز جس کو ٹیکل کرنا ہے، جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آپ سن رہے تھے یہ اسٹیٹمنٹ ڈینمارک کی ریپرزینٹیٹیو نے یو این میں دی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کی سپورٹ کے ساتھ اٹ از کنڈکٹنگ اٹیکس ان دا نیبرہڈ، اور پاکستان کے خاص طور پہ ذکر کیا. اور یہ تو بات بڑی کلیئر ہے. رشین سینئر آفیشل نے بھی ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ 1 نہیں 2 نہیں 21 تنظیمیں ہیں جو کہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں ان دا نیبرہڈ. اور جیسے بات ہو رہی تھی، یقینی طور پہ تمام ممالک جو نیبرہڈ میں ہیں وہ اس پر ناراض ہیں. بریگیڈیئر صاحب، تو پاکستان میں کیا ہم مل کے سب کے ساتھ کیوں نہیں ایک اسٹریٹجی بناتے؟ اس پہ میں نے مختلف رائے سنی ہے پاکستان میں. کچھ کہتے ہیں نہیں جی کیوں ہم بائی لیٹرلی کیوں نہ کریں بات، اور کچھ کا خیال ہے کہ جی ہم کیوں نہ جو تمام خطے میں ممالک ہیں who feel very strongly about this problem کہ سب مل کے افغانستان پر ایک جو رجیم ہے اس پر یعنی کہ پریشر ڈالیں کہ یہ اس طرح تو بات نہیں بنے گی. دیکھیں اس میں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان بائیلیٹرل ہم نے کتنی دفعہ بات کی ہے. ہمارے فارن منسٹر، ڈپٹی فارن منسٹر چائنا نے بلایا، وہاں پر ہمارے فارن منسٹر گئے، انڈیا افغانستان کے فارن منسٹر گئے، وہاں ڈیسائیڈ ہوا. انہوں نے آگے بلکہ اپنی پولیس اکیڈمی میں کہا کہ جہاد پاکستان کے خلاف حرام ہے. ہمارے امیر نے کہا ہے جو بات وہ ساری کی. اگین دین سڈنلی دے فالو انٹو دی ہینڈز آف انڈین جو ایک کانسپریٹرز ہیں، ان کو جو اب مار پڑی ہے مارکاک میں، اب وہ اپنی پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں فتنہ ہندوستان، فتنہ خارجوں کو. اور جس طریقے سے ابھی وہ جا کے ٹریڈ کی بات کریں، ٹریڈ آپ کیسے کریں گے؟ آپ وائر لے کے جائیں گے. اگر آپ لے کے جاتے ہیں وہ جہاں سے ادھر سے افغان ایران کی طرف سے
تو آپ کو 60% ٹیرف زیادہ لگتے ہیں. ہمارے سے آپ کو 2 سے 3 دن میں آپ کا پورا سامان کور پہنچ جاتا ہے. ایران سے جائیں گے تو 6 سے 8 دن لگیں گے. اگر آپ کسی اور راستے سے جائیں گے, وہاں سے جائیں گے یہ سینٹرل ایشین کی طرف سے, تو آپ کو 30 ڈیز لگیں گے آپ کا سامان. ٹھیک, بالکل. بریگیڈیئر صاحب ایک سیکنڈ, بات یہ تو بات بڑی کلیئر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں دس کیلکولیشن بند آنکھ سے بھی ہر ایک کو پتا ہے, یہ تو ہمیشہ سے یہ کیلکولیشن بڑی کلیئر ہے. سوال یہ ہے کہ اب اس سچویشن میں پاکستان کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم اسی جگہ کھڑے ہیں, یہ استنبول اور دوحہ ٹاکس کے بعد ان کے ساتھ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں ہم 11 اکتوبر کو کھڑے تھے؟ کیا کوئی بھی گنجائش نہیں نظر آ رہی کہ کسی طریقے سے یہ بات آگے بڑھے کہ بارڈرز کچھ کھلیں؟ بتائیے. دیکھیں نہیں, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ افغانستان شوڈ کم کسی بات پر تو آئیں. ایران نے آفر کیا جی کہ میں میڈیل کراتا ہے پاکستان سے ایڈجسٹ. اوکے, وی آر ویری ہیپی, کیونکہ دیکھیں ایران سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اس لیے اس کو ناردرن الائنس پہ بہت ہولڈ ہے. پہلے صدرن سائڈ پہ ہمارے طالبان کے تھوڑے تعلقات اچھے ہوتے تھے, نارتھ میں ان کا تھا. ایک وہ ایران نے کیا کرا, وی آر ویری ہیپی, چائنا, پاکستان, ایران can sit down with Afghanistan and we find the solution. سولوشن تو ایک ہی ہے نا, آپ اپنی سرزمین کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پاکستان کے خلاف مت استعمال کر دیں. دس از بٹ اونلی ون پوائنٹ ایجنڈا. اور یہ ہم نے دوحہ میں بھی بات کی, استنبول میں بات کی, رشیا سے بھی ہم نے بات کی, بھی جب ایس میں وہاں بھی یہی بات ہوئی ہے. اینڈ دا پرابلم اس کے ساتھ امریکہ, ہمیں دیکھیں 3-4 اسٹرانگ اسٹریٹجی چاہیے. ایک ہم نے لاجسٹکس کو ان کو اسٹیمولیٹ کیا ہے, بالکل ٹھیک کیا ہے. دین وی ہیو ٹو ٹیل ناؤ امریکن کو جی انڈیا کو نکیل ڈالیں, جو ان کو ایک انکریج کر رہے ہیں, نئے ٹریڈ کے راستے دکھا رہے ہیں, ان کی معیشت تباہ کر رکھے گا. واٹ ڈو دے وانٹ, ان کا سارا یہ فروٹ وغیرہ نہیں نکل سکتا ہے, جہاں سارا خراب ہو جائے گا. وہ انڈیا کوئی امریکہ کی ڈکٹیشن ہر وقت لینے پر تو تیار نہیں, آپ کو پتا بھی ہے, دیٹس ویری کلیئر. سو آئی مین آئی ڈونٹ نو. دین پھر سیکنڈ آپشن یہ کہ امریکنز ہیو لیفٹ 7.2 بلین کا ویپن امونیشن. دین امریکہ شوڈ ان کو $40 ملین پر ویک ان کو دے رہے ہیں. آپ کہیں تو ان کو روکیں, آپ اپنے مثلاً ان کو ٹیل ٹوسٹ کریں, کہیں تو کچھ کریں نا. پھر آپ اس کے لیے پھر ہمیں یا پھر ہمیں اتنے ویپن امونیشن دیں, اے پی سیز دیں, ہمیں نائٹ وائٹ فائٹنگ کیپبلٹی دیں جو میچنگ ہو ان کے ساتھ, ہم ان کا پھر اور صحیح مقابلہ کریں. 24 آرگنائزیشن اس وقت جو ان کی رپورٹ ہے افغانستان میں 24, آپ امیجن کر لیں. اور ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ ہم اپنے اکیلا پاکستان سنگل ہینڈل ہے. تو دیز آر دی تھنگ جو ہمیں آپ دیکھنے کی ڈیفیکلٹ سچویشن, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. کاظمی صاحب بتائیے گا, یہ آپ کے سامنے سچویشن ہے, تو ٹریڈنگ کمیونٹی جس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ممالک کے تعلقات میں, اور یہ سیکیورٹی ایسپیکٹ کو لے کے اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے یہ ایک ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر بزنس کمیونٹی معیشت کو کھڑا کرنا چاہے اس ملک کی, تو معیشت کھڑی ہو سکتی ہے. اگر بزنس کمیونٹی نہ کرنا چاہے تو دیکھیں اس طرح یہ الٹرنیٹ جو یہ سوچ رہے ہیں یہ چل نہیں سکے گا فیوچر میں. اس لیے چل نہیں سکے گا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی. جب جی بالکل. جگہ پر اختلاف کر رہا ہوں بریگیڈیئر صاحب سے اس بات کا کہ جو سچویشن انہوں نے بتائی ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کی پہلے یہ سچویشن تھی 70s تک. اس کے بعد آہستہ آہستہ کرٹیل کیا گیا بزنس کو, ٹریڈ فارمل کی گئی, ایکسیپشنل ٹریڈ سے فارمل ٹریڈ کی طرف جب ہم آئے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ایجنسیز نے کافی کام کیا اور اسمگلنگ کافی کم ہو گئی. اب چونکہ وہ ہمارے جو ٹرانزٹ ٹریڈ میں کام کر رہے ہیں یا پاکستان سے کنٹینر جا رہے ہیں وہ آگے ری ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, چونکہ ہم نے بڑی سہولت دی ہوئی تھی افغانستان کو, ریگولیٹری ڈیوٹی معاف تھی, اور کچھ آئٹم ایسے تھے جو فری ٹریڈ آئٹم تھے, مثلا پیریشیبل آئٹم میں, فروٹ ویجیٹیبلز میں ایسی چیزیں تھی. تو یہ ان کو ایک سہولت تھی کہ وہ ہم سے اٹھاتے تھے سامان, لے جاتے تھے اپنی کنسائنمنٹس, وہاں سے آگے ری ایکسپورٹ کرتے سینٹرل ایشیا, ایران, عراق, ٹرکی تک. ان کی ہماری جو اشیاء بنتی ہیں, ہماری مینوفیکچرنگ ہے, ان سے فائدہ وہ اٹھا رہے تھے ایکسپورٹ میں. اب وہ چونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس 6 گنا, انہوں نے تو 60% کہا, یہ 60% نہیں ہے, یہ 6 گنا ہے, بڑھ جاتی ہے. جب کاسٹ ان کی بڑھے گی 6 گنا, چاہے وہ باہر سے کریں گے 6 گنا بڑھے گی, اور ٹائم کنزمپشن جو ہے وہ بھی بڑھے گی. تو اس کا مطلب اب انتظار کریں جب ان کو زیادہ
ٹریڈ پر نقصان ہو تو پھر یہ کافی نقصان ہو چکا ہے ان کو. کافی اب وہ سارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں ایک تو یہ بہت پوائنٹ آف ویو ہے. آج بھی کہیں ایک جگہ بات ہو رہی تھی تفصیل میں تو لوگوں کا ناظرین کہنا ہے کہ ڈیلیگیشنز گورنمنٹ سے ہٹ کے دونوں طرف سے ایکسچینج ہوں ڈیلیگیشنز تو شاید اس سے کوئی گڈ ول پیدا ہو, لیکن کلیئرلی اس وقت سچویشن از اے کائنڈ آف ڈیڈ لاک سچویشن. اور لیک ہیں پاکستان کے دوست, خاص طور پہ سعودی عربیہ ہوا, قطر ہوا, جن کا انفلوئنس ہے بہت طالبان پہ. دیکھتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں کیا کرتے ہیں. اور پاکستان نے اپنی بہرحال پوزیشن پر قائم ہے. اور یہ جو کاظمی صاحب کہہ رہے تھے دیٹس اے ویری سیریس ایشو ٹریڈ کا, ویری نہیں ایکسٹریملی سیریس ایشو. اور وہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ علاقوں میں کے پی میں کافی تذبذب کا شکار ہیں لوگ, کافی نالائیں, ناراض ہیں, پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں کہ جی بارڈرز کھولیں. تو یہ سچویشن ہے وچ از ناٹ سسٹینیبل, لیکن اس کا کوئی وائبل حل تو تلاش کرنا پڑے گا. ہماری طرف سے جتنا ہی, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.